सो आज भी हम दुआ करने को है, वो उसका जो अनुमान रखा है वो ये है, जो अचानक हमारी जिंदगी के अंदर हादसे आते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो पता होता है कि ये काम हो सकता है। जैसे इंसान तो बीमार है कोई, हम कहते हैं बीमार है, हो सकता है मर सकता है, ऐसे ही हालात ठीक नहीं, कहते हैं उसकी जॉब खतरे में है। रिश्ता किया था बेटे के बेटी का, लेकिन वहां पर तू ना में होगी, वहां पर खदशे आके रिश्ता टूट सकता है। ये तो ऐसा है कि हमें पता है, लेकिन ऐसे हादसे जो एकदम से अचानक हो जाते हैं और उन अचानक हादसों की वजह क्या होती है, जैसे मैं भी नहीं जानता होता, आप भी नहीं जानते होते, सिर्फ कहते हैं पता नहीं एकदम से ऐसे हुआ और ये जिंदगी के अंदर ये मामला हो गया। हाँ, इब्लीस का मंसूबा होता है, ये भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कई मंसूबे ऐसे होते हैं जो इब्लीस की हमारे लिए वो काम कर जाता है। और हाँ जी बिल्कुल, जहां पर कुछ चीजें इब्लीस का आ रहा होता है, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे अपने कामों की वजह से होती हैं, जिसके लिए कच्चा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया बेइख्तियाती। यानी जब हम एहतियात से नहीं चलते या एहतियात से कदम नहीं रख रहे होते, कई बार हमारे बुजुर्ग हम कहते हैं कि कोई शख्स बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ रहा है ना, तो उसके गिरने के खदशे कम है, लेकिन अगर वो भाग के चढ़ रहा है तो उसका खदशा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एक शख्स बड़ी जल्दी से अमीर हो गया, हम कहते हैं यार पता नहीं कितों इतना पैसा आ गया, वो कल पता चला कि जी ऐसा केस बना, सारा पैसा वैसे के वैसे ज़ाया हुआ। सो एहतियात करना या एहतियात से चलना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। एक हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुमकिन नहीं है हवाला हमारे लिए बायस बरकत बने और फिर आज जो कलाम सुनने के हैं उससे हमारी जिंदगी और बेहतर से बेहतर हो सके। सो निकालिएगा मेरे साथ मुकाशमे की किताब, उसका 22 बाब, किताब का आखिरी बाब है और आखिरी बाब की जो आज हम पढ़ेंगे वो यार है जी। सुनिए साहब, लिखा हुआ है जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है यानी गंदा पलीत नापाक इसलिए लफ्ज़ हुआ होता जाए। जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। दो राहें या दो चीजें बयान की गई है और मैं इसको यूं कहता हूं कि जैसे बागे अदन का आगाज हुआ, जैसे आदम हवा को बनाया गया और ताकीद की गई, दो राहें बताई गई। जब इस किताब का एंड हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या की जा रही है, दो चीजें, दो राहें, दो रस्तों का जिक्र किया जा रहा है। और ये बनी आदम के लिए है, ये इंसान के लिए है, ये आदम और हवा के लिए है, ये मेरे और आपके लिए है कि खुदा साफ बता रहा है और लिखा है जो बुराई करता है बुराई करता है। क्यों बुराई करता है? बहुत से लोग बड़ा साहब ये भी कहते हैं कि भाई जी अब यहाँ से वापस आना मुश्किल है, और मुमकिन है कि ऐसा भी है कि जो शख्स बुरा काम कर रहा है उसके लिए बुरे रास्ते खुलते जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही? हाँ, बुराई का रास्ता क्या होता रहेगा और खुलता रहेगा। आज उसने चोरी 1 लाख की, कल 2 लाख की चोरी करेगा। हाँ, आज उसने धोखा किसी को 1 लाख का दिया, कल वो किसी को 2 लाख का धोखा देगा। और सबसे बड़ी बात लिखा है वो बुराई करते और जो नाजिस है, जो गंदे काम करने वाले हैं,
پڑ گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں جب تک اس سیمنٹ نہ پی لوں میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا. آواز نہیں آتا. مطلب بالکل یہ ریئلٹی ہے کہ ان کی روٹین بن گئی ہے. لیکن اس کتاب کے آخر میں جو بیان کیا گیا ہے خدا کے لوگوں ہمیں مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ جو کر رہے ہیں اس کام میں بڑھتے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو کلام کے پڑھنے والے ہیں، جو راست باز ہیں، وہ راست بازی بڑھنا شروع ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. وہ اچھے کام اگر ہم یوں صبر کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں برائی کا رستہ تیز ہے، کیا اسی انجیل کا رستہ تیز نہیں کر سکتے؟ ہاں جی. کیا ہم دعا اور روزے کا رستہ تیز نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اچھے کاموں کا رستہ تیز نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور انجیلوں کو پڑھنا یا کلام کو پڑھنا، میں سمجھتا ہوں ہم اکثر یہ چند روز پہلے بات کر رہے تھے، بائبل مقدس وہ کتاب ہے. اگر ہم اس کا درست مطالعہ کر رہے ہیں یا ہم اگر اس کو ہر روز پڑھ رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں یا اس کو ریڈ کر رہے ہیں یا اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو پھر اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ کس طرح روزے کے ایام ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے اپنی انجیلی خدمت کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ ہر پیٹرن سے میں آگاہ کیا، ہر پیٹرن سے میں جوڑا، ہر اس پیٹرن کی ہمیں وضاحت دی، ہمیں سکھایا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرے باپ نے مجھے ہر چیز سے آگاہ کیا، میری ماں نے مجھے ہر چیز سکھائی. اور سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے بعد میں غلطیاں نہ کریں. ایسا ہی ہے نا. بائبل مقدس کے اندر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے جو انبیاء کرام سے غلطیاں ہوئی، جو نبیوں سے غلطیاں ہوئی، وہ بائبل کے اندر لکھی اس لیے گئی. بعض سمجھ غلطیاں ہوئی وہ اس لیے درج کی گئی تاکہ ان کو پڑھ کر سن کر ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. لیکن اگر ہم نے وہ باتیں اس کان سنی اور اس کان سے نکال دی تو اس کا مطلب کہ ہماری زندگی میں اس کا اثر نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب تک کیا پنجابی کی مثال کہتے ہیں کہ مچھلی پتھر، ہاں جی، جب تک وہ چیک نہیں کو کھا لیتی، ٹیسٹ نہیں کھا لیتی، وہ اس سے واپس. کئی بار ہماری زندگیوں کا حال بھی ایسے ہوتا ہے جو کلام میں درج ہے کہ جو گناہ کرتا ہے پھر وہ گناہ ہی کرتا ہے. کئی بار ہم بھی کسی کو ہاتھ اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، نہیں تو نہ سے یار جنہیں کرنا کی. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ موت. گناہ کی مزدوری پھر موت ہے. پھر اس کے علاوہ اور حل نہیں ہے. پھر یسوع مسیح آیا تو ضرور اس نے جان تو ضرور دی، فدیہ تو ضرور دیا، لیکن کیونکہ اس پر وہ ایمان نہیں لایا اس لیے اس کی مزدوری کیا بنی؟ اس کا راستہ موت ہی بنا. اس کے لیے موت ہی رکھی گئی، اس کے لیے موت ہی تھی. اس لیے اس نے اپنی زندگی کو اس پر رہ کر نہیں سنوارا، بہتر نہیں کیا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی. میں آپ کے ساتھ چند ایک باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. 3 باتیں آج ہیں اور خداوند یسوع نے جس طرح اس کی تعلیم دی، اچھا ہے کہ ہم اگر ایماندار ہیں یا مسیح کے پیروکار ہیں یا کرسچن ہیں، مسیح کہلاتے ہیں، تو پھر ہمیں مسیح کی تعلیم کو اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں، نکالیے گا میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 6 باب. 3 باتوں کی بڑی وضاحت کی گئی اور اس کو بڑی باریکی اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، اس کو درج کیا گیا، اس کو قلم بند کیا گیا تاکہ میں اور آپ اس کو پڑھیں تو ہماری زندگیوں پر اس کا ایک اثر پڑے. جی نکالے سب. پہلی آیت سے لکھے، خبردار اپنے راست باز کی کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر. ایسا بھی اپنی زندگی سے پہلی بات نکال دیں کہ ہم نے کسی کو کچھ دکھانے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا وہ حادثے جو ہماری زندگی کے اندر اچانک سے آ جاتے ہیں ہم ان کی روک تھام کے لیے کر رہے ہیں. کچھ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کرے کیڑی نیکی کام آ گئی، کہتے ہیں کوئی نیکی کیتی سی کی ہو گیا وہ آج. سو
تو تولا گیا اور کیا نکلا؟ کب نکلا؟ ہمارا پلڑا کون سا مارا ہوا؟ نیکی والا یا برائی والا؟ ہم نے زمین پر رہ کر کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا؟ تو یہاں پر لکھا ہے پہلی بات ہے، نوٹ کریں، پہلی بات ہے خرائط دینا۔ پہلی بات کیا ہے؟ جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی اور کہا کہ پس جب تو خرائط کرے تو اپنے آگے نرسی کا نہ بجوا، جیسا نیا کال عبادت خانوں اور کچھوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو خرائط کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خرائط پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے۔ بڑی زبردست بات کی گئی اور یہ خرائط کرنے کی طرف سے کی گئی ہے۔ پچھلے مہینے خالد باہر سے آئے تھے اور اس نے کہا جو لفظ خرائط ہے اس کا مطلب بھی محبت ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ خدا محبت ہے تو اس نے کہا اگر ہم خرائط کر رہے ہیں جن کے ہمارے اندر خدا کی ہم محبت سے کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر ہمارے پاس دو چیزیں ایک کسی کو تعبیر دیں گے تو اس سے کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ کہ ہمارے دل کے اندر اس کے لیے ترس آئے گا، کوئی ہم اس کے لیے بول رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کریں گے، ادروائز ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات جو ہم مسیح ہوتے ہوئے سیکھنی ہے یا مسیح کے پیروکار ہوتے سیکھنی ہے کہ ہماری زندگی سے جو خرائط ہے وہ کبھی ختم نہ ہو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ خرائط کرنے والے مسیح لوگ ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے آپ کے لیے، یعنی اچھی بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ خرائط کرتے ہیں۔ جتنی چیزیں باہر سے آتی ہیں یہاں پر اکبر سیل ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا آتی ہے؟ وہ چیریٹی میں آتی ہے، وہ خرائط میں آتی ہے کہ یہ ان کو دی جائیں ہاں جن کے پاس جس کے پاس نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، بعض وہ چیزیں یہاں پر آ کر کیا ہوتی ہیں؟ وہ سیل ہوتی ہیں، وہ آگے بازار میں بکتی ہیں، یا اس کا کس طرح مطلب کیا رہتا ہے۔ لیکن بائبل کے مطابق اب جس شخص نے اس کو دے دیا چیریٹی میں وہ تو اس نے تو اپنا دل پا لیا، کیا کیا۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کئی بار چیریٹی کرنا یا خرائط کرنا پسند نہیں کرتے، پھر ہوتا کیا ہے کہ اچانک سے ہم کہتے ہیں کہ لو جی وہ موٹر ہی خراب ہو، ہم نے تھوڑا تھوڑا نہیں دیا، لیکن جب کیا ہوا ایک دم سے پھر کیا ہو گیا، پھر شاید ہم نے کمیٹی اٹھائی یا قرضہ اٹھایا، پھر ہم نے کیا کیا؟ وہ موٹر ٹھیک کیا کہتے وہ جی بجلی بہت زیادہ، وہ جی نوکری چھوٹ گئی، وہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب چیزیں اچانک ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر غصہ بھی آتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے رینٹ بھی دینا پڑتا ہے، بے شک ہمیں اپنے گھر کی چیز بیچنا پڑے ہوتا ہے ہاں جی، وہ شاید ہم رنگ بیچیں یا والیاں بیچیں یا کچھ سونے کی کوئی ایسی چیز بیچیں جو ہمارے لیے بڑی قیمتی اور بڑی اہم ہو، لیکن چونکہ ہم نے کچھ ایسا کام نہیں کیا جو کلام کے مطابق تھا، ہم نے اپنی زندگی کو راس پاس ہونے کے لیے نہیں ڈرایا، ہم نے اپنی زندگی کو ترتیب نہیں دی، ہم نے اس کی کوئی شکل نہیں بنائی، بلکہ ہم اپنی ہی سرگوشیاں یا اپنی خوشخبریوں میں یا اپنے کاموں میں کیا رہے؟ مشغول رہے، اور ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا یہ بڑا زبردست ایک ٹاپک تھا جسے لکھا گیا، اس نے کہا کیا کرو؟ خرائط کرو۔ کیا کرو؟ خرائط کرو۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لازمی نہیں کہ آپ جب خرائط کریں تو آپ نئی سے نئی چیزیں لا کے دیں، جو چیزیں ہمارے گھر میں ہیں ایسا ہوتا ہے، کئی ایسی چیزیں جو ہم نہیں پہنتے، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں صرف شو کے لیے، پیٹیاں بکسے الماریاں بھری ہوئی ہیں، وہ بند نہیں ہوتی، سچ ہے ہاں؟ پھر ہم کہتے ہیں میرے کو کپڑے ہی کون نہیں، ہاں ایسا ہی ہے لڑکیوں، لڑکیوں کپڑے ہی کون نہیں، لیکن اصل ہے، اصل ہمارے پاس کپڑے تو ہیں پر ہمارے پاس وہ گیونگ ہارٹ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ دینے والا دل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ خرائطی دل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ مسیحیت کا جذبہ نہیں ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر سکیں یا اسے کہہ سکیں کہ خدا یسوع نے بڑا صاف کہا کہ اگر تیرے پاس دو چوگے ہوں یا دو کرتے ہوں تو کیا کر ایک دوسرے کو دے دے۔ اور پہلے واقعی ایسا
تھے کہ ہوتے ہی 2 چول تھے، 2 ہی کرتے ہوتے تھے، ایک دھو لیا اور ایک اتار دیا، ایک پہن لیا ایک اتار دیا، یعنی یہ سلسلہ ہی ایسے تھا. اور انسان کی جو سوچ تھی وہ بڑی خاص تھی، محدود تھی. اب انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی انسان کا جو دل ہے وہ اندر سے بھوکا ہے، وہ خالی ہے، وہ خدا پر ٹرسٹ کرنے والا نہیں ہے، وہ خدا کی راز بازی بھرنے والا نہیں ہے، اس پہ گروتھ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو اپنے کام ہی نہیں ختم ہو رہے. میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اسے اور کچھ سود بولی نہیں آ کیا خیال ہے. اور شاید اگر ہم کوئی اچھا کام کر بھی لیں تو ہم بڑے اپنے عزیز کاروں چن کر ان کے لیے شاید یا ہم خاص لوگوں کو فون کرتے ہیں ان کے لیے شاید ایسا کرتے ہیں. لیکن خدا کے لوگوں آپ کی زندگی خرائط یا آپ کا وہ دیا گیا پیسہ یا کھانا یا کچھ بھی آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کو راست باز بنا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک شخص یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا استاد میں کیا کروں کہ میں نیکی کروں یا میں نیک بنوں. یسوع کا نیک تو ایک کیا تو 10 کام پر عمل کرتا. اس نے کہا میں تو شروع سے یہ کام کرتا رہا ہوں، میں نے وہ سارے کام راست باز کے کیے ہیں. یسوع نے کہا پھر تیرے اندر ایک چیز کی کمی ہے، جا اپنا مال جا کے لوگوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان میں کیا ملے گا. کہ اتنی مشکل جمع کیتا ہے خرے آسمان تو جانا بھی کہ نہیں جانا، خزانہ ملنا بھی کہ نہیں ملنا. یار اتنے ہو تو نہیں کوئی لیکن اس نے وہ بڑے بات سن کے اپنے کار میں بیٹھ کے چلا گیا. لکھا بہت مالدار تھا، اس کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن خرچ کرنے والا دل. تو خدا کے لوگوں مسیحیت بڑھنے کے لیے یا ان حادثوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے آپ غریب ہو لیکن آپ کا دل نہ غریب ہو. کسی سے بڑی اچھی بات نہیں کری. کئی بار ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارا وہ حوصلہ نہیں پڑتا کہ ہم یہ کام کریں اور اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. دوسری بات جلدی سے، دوسری بات جو خداوند یسوع نے کی وہ اس نے کہا کہ تیری زندگی کے اندر جو بڑی اہم بات ہو وہ یہ ہو کہ تو دعا کرنے والا ہو. پہلی بات کیا کرنے والا ہو؟ قرائت کرنے والا ہو. اور دوسرا کیا ہو؟ تو دعا کرنے والا ہو. لکھا ہوا ہے اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا لوگ جانتے ہیں کہ آپ بڑی دعا کرتے ہیں، بڑی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تم دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو کشیدگی میں ہے کیا کریں؟ دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں دیتا ہے تجھے کیا دے گا؟ بدلا دے گا، وہ تجھے اس کا اجر دے گا. اس کا مطلب ہے اب تو روزے ہیں لیکن روزوں کے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ صرف روزوں میں ایسا ہو. لازمی ہے کہ آپ کی زندگی میں شخصی دعا پائی جائے. لازمی ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ میں چرچ میں آخر آپ پسند کرنے کے لیے میں چرچ میں آیا ہوں، میں چرچ میں جاتا ہوں دعا کرتا ہوں، یہ لازمی نہیں ہے، یہ بہت کچھ نہیں ہے، یہ زیادہ نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ آپ کا شخصی جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہو؟ خدا کے ساتھ ہو. آپ کا شخصی رابطہ خدا کے ساتھ ہو. آپ شخصی طور سے خدا کے حضور دعا کرنے والے ہوں، آپ خدا کے حضور جھکنے والے ہوں. اور لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت اونچی دعا کریں، آپ موسیقی میں دعا بھی کر سکتے. آپ کے گھر کے اندر ایک کونا ایسا ہو کہ جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ میں نے صرف یہاں پر کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کو ڈیکوریشن کرتے ہیں سجاتے ہیں، یہاں پر الماری ہے، یہاں پر ٹی وی ہے، یہاں پر فریج ہے، یہاں پر چادر ہے، بیڈ ہے، فائر ہوا ہے. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کونا ہے، یہاں پر کوئی اور چیز نہیں بلکہ خدا کا کلام رکھنا ہے. ہاللیلویا. یہاں پر دعا کی جائے گی، یہاں پر مذہب بنایا جائے گا، یہاں پر کسی بھی دعا کروں گی. تو باقی سب چیزیں سجاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، لیکن ہم مسوا گھر کے اندر ہم اس کوٹری کو صرف کوٹری گھر بنا دیتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں محل کہہ دیتے ہیں، عالیشان گھر کہہ دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے خدا گھر کے بنائے ہوئے گھروں میں، ہاتھ کے بنائے گھروں میں خدا ان گھروں میں رہتا نہیں ہے. خدا تو ہمارے دل میں رہتا ہے، لیکن یہ ہمارے دل کا فیصلہ ہے کہ ہم خدا کو کہاں
تو ہے لیکن شاید اس کے اوپر کور بھی نہیں ہے. ایسا بھی ہے جی. اور ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کلام مل جائے تو اس کو مفت مل جائے, بھائی صاحب سے مل جائے. بھائی صاحب بائبل دے آئے, بائبل نہیں ہے, ہم اس کو پرچیز کرنا, یہ لینا بھی اس کو نہیں چاہتے ہم. ہاں, اور پھر اس کا جو کور ہے وہ بھی ہم نہیں چاہتے. ہمارے اپنے کپڑے بہت اچھے ہوں گے لیکن ہماری بائبل کا جو کور ہے وہ شاید اچھا بلکہ ہوگا ہی نہیں. سب کوشش کریں خدا کے لوگوں, جتنا بائبل کے قریب آئیں گے یہ اس سے زیادہ آپ کے قریب آئے گا. ہیلیلویا. اور جتنا آپ اس کو ترجیح دیں گے خدا اس سے زیادہ آپ کو عزت دے گا. آمین. تیسری بات جلدی سے, تیسری بات جو خدا یسوع مسیح نے کی وہ روزہ ہے. 6 کی 16ویں آیت. ان دنوں میں جو ہم روزے میں شریک ہو رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں, جو میں نے بات کی کہ ایسا نہیں کہ روزے آئے تو تبھی روزے رکھے جائیں. فقیر فریسی ایک لحاظ سے ہم سے بہت بہتر تھے. وہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھتے تھے. یہ نہیں کہ روزے آئے پھر جب روزے نہیں بھی ہوتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو رہے ہم نے کیا کرنا ہے, ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا. میں اور آپ تو شاید جب روزے آنے تو ہم بھی کہتے ہیں کالا ہو جائے. ہاں ایسے ہی تب کہتے ہیں چلو نہ ہی رکھے جائے ٹھیک ہے, یا کیڑی مشکل سے پھنس گئے, ہاں کہڑا رات اٹھے, کہڑا صبح اٹھے, ہاں کہڑا شام کو تیاری کرے, کہڑا بار بار کئیوں کی نا وہ کیا بات جاتی ہے, کیا کہتے ہیں محاورہ جو منہ سے بیجا نکل جاتا ہے, تقیہ کلام. وہ تقیہ کلام بھی کہتے تھے کوئی نہ کوئی گالی کے ساتھ. ہاں وہ ہر روزمرہ کی زندگی میں ان کی بات کرنے سے یہ انداز ہی بن جاتا ہے. اب وہ کہتے ہو کہ میں بدلا گا, لیکن یاد رکھیں ممکن ہے اگر آپ اپنا تقیہ کلام بدلیں یہ کلام آپ کو بدل دے. ہیلیلویا. یہ کلام آپ کی زندگی کو بدل دے, یہ آپ کو چینج کر دے, آپ کو یاد رکھے, یہ آپ کی زندگی کو دکھا دے, یہ آپ کے قدروں کو دکھا دے. کیسے پاپا کی بات ہی ایسے کرتے ہیں. تو ممکن ہے اگر آپ اس تقیہ کلام کو بدلیں گے تو خدا آپ کو بدلنا شروع کر دے. کیا تیسری بات ہے جی؟ روزہ. پہلی بات کیا تھی؟ دوسری بات کیا تھی؟ تیسری بات کیا ہے؟ روزہ. ہم نے روزہ کے بارے میں سیکھا تھا کہ رے واؤ زے ہے کیا ہے, یہ ہم نے لاسٹ میں سیکھا تھا. اور آج دیکھیے اس کو کہ خداوند یسوع مسیح نے اس روزے کے اندر کتنی باتیں ایڈ کر دی. غور کیجئے خداوند یسوع مسیح نے کتنی باتیں جو ہے اس روزے کے اندر ایڈ کر دی. اور اگر ہم یسوع مسیح کی یہ پیسج یہ لکھا گیا کلام دیکھ لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اور نکھر جائے. وہ روزے کی اہمیت کو جان لے یا روزے کے مقام کو جان لے. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اور جب تم, یہاں پہ یہ نہیں کہ جب تم روزوں میں روزہ رکھو, بلکہ کہ ہم نے تو ان چیزوں کو روکنا ہے جو اچانک ہماری زندگی کے اندر حادثہ پیدا کرتی ہیں. ہم نے ان چیزوں کو بریک کرنا ہے جو اچانک سے ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں. اگر ہماری زندگی میں خرائط ہے, اگر دعا ہے, روزہ ہے, تو یہ 100% شور ہے کہ وہ اچانک جو حادثات اپنی زندگی میں آتے ہیں وہ خدا روک سکتا ہے. ہیلیلویا. کیونکہ آپ تو پہلے ہی بار لگا رہے ہیں. آپ کے جب ایوب کی ملاقات, ایوب کے بارے میں ابلیس کی ملاقات خدا سے ہوئی, اس نے کہا تو نے تو اس کے گھر کی جگہ کیا لگا رکھی ہے, کیا لگا رکھی ہے, وہ تو پہلے ہی اتنے سپورٹی گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں, تو پہلے ہی بڑی فوج کھڑی کی ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی زندگی بابرکت تھی, خدا کے ساتھ چلنے والا تھا, خدا کے ڈر خوف میں رہنے والا تھا, تو ان کی 4 باتیں لکھی میں رکھا وہاں پہ کہ اس کی سرزمین میں ایک ایوب نام شخص تھا جو خدا سے ڈرتا, بدی سے دور رہتا, اور کیا تھا, وہ پاک تھا. اس طرح 4 باتیں لکھی. راست باز تھا, راست باز, مجھ سے دور رہتا اور خدا سے ڈرتا. اس پہ 4 اس کی چیزیں اس کی اس بات کی دلیل تھی, وضاحت کرتی تھی کہ وہ جس طرح اس ٹیبل کے 4 پہیے ہیں نا, یا اس بلڈنگ کے 4 کونے ہیں, تو یہ جو چھت کھڑی ہوئی ہے اس کی مضبوطی یہ ہے کہ اس کے 4 پلر ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں 4 چیزیں وہ قائم ہے نا تو اس اسپیڈ کے آپ کو گرانے کا خدشہ کم ہوگا. آپ مضبوط لوگ ہیں, آپ کے پلر کیا ہے وہ کیا ہے, مضبوط ہے. تو جیسے
لکھی گئی تو دیکھیں ذرا اس کو پڑھیں. لکھا ہے اور جب تم کیا رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ کرو. تو خداوند یسوع مسیح نے جو پیچھے ہم نے دعا کا حوالہ تھا اس کے نیچے بھی لکھا ہوا کہ غیر قوموں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ غیر قومیں اس طرح کرتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنا منہ بگاڑتی ہیں تاکہ لوگ ان کو کیا جانے روزہ جانے. پھر لکھا ہوا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر. تو جو منہ بگاڑنا ہے اصل میں یہ ریاکاری کرنا ہے یا دکھاوا کرنا ہے یا شو اپ کرنا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا ہم اس میں سے گزر رہے ہیں. اور اصل میں ریاکاری خدا کو پسند نہیں ہے. دھوکہ دینا کیا دینا دھوکہ دینا. تو اگر ہماری زندگی میں روزہ رکھنے کے بعد دھوکہ ہے تو اس مین کہ ہم خدا کو نہیں بلکہ لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے. خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں چلو لوگوں کو دھوکہ دے بھی رہے بلکہ لوگ اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا اجر اگر وہ اجر ہوتے ہی مل گیا کہ جان کے ضرورت ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ دوسری بات لکھا ہوا ہے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے ساتھ تیل ڈالنا بائبل کے مطابق بڑی ایک اہم بات. جب کوئی نبی کہن بادشاہ مخصوص ہوتے مسح کرتے تو ان کے سر میں تیل ڈالا جاتا اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس کو مسح کیا جا رہا ہے, اس کو کسی کام کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. روزے میں تیل ڈالنے کا کنسیپٹ یہ تھا, مقصد یہ تھا کہ جب ہم روزہ رکھ کے سر تیل ڈالتے ہیں تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ میں گرا ہوا تھا, کمزور تھا, لیکن میرا خدا مجھے اٹھا کر رکھا ہے. ہاللیلویا. وہ مجھے سر بلند کرے گا, وہ مجھے بحال کرے گا. تو یہ بحالی کا ایک سگنل تھا. دوسری بات یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم میں کوئی بیمار پڑ جائے تو کلیسیا کے بزرگوں کے پاس آئے تاکہ وہ اس کو تیل مسح کر کے دیں. وہ تیل لگانے بیمار کیا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ہمارا جو روگ ہے وہ کس سے کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. تیسری بات یہ تر و تازگی کو بھی ظاہر کرتا ہے, ہماری تر و تازگی کو. ایک بار نے کہا کہ آج میں چھٹی ہے گھر ہے, آج کیا آج ہے آج چھٹی میں ریلیکس ہوں. تو تیل لگانے سے کیا انسان ریلیکس ہوتا ہے, یہ بھی ہے. ہاں جی. سو یہ چیزیں بتانے کا خدا کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے زندگی سے جب ریاکاری یا منہ کا بگاڑنا ختم ہوگا تو ہم اصل روزے کے مطلب کو سمجھیں گے اور ہم کیا لگائیں گے سر میں. یہ پرانے اقدام کے تو لوگ خواب ڈالتے تھے اور خواب اس بات کی دلیل کہ گزرنے والا ہر شخص جان لیتا تھا کہ یہ شخص خواب اڑے ہوئے ہے, کاٹ اڑے ہوئے ہے, رات میں بیٹھا ہوا ہے, یہ روزے کی حالت ہے. یعنی گزرنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وہ آپ کے حلیے کو دیکھ کے جان لیتا تھا اس نے کیا رکھا ہوا ہے. لیکن نئے اقدام کا روزہ فرق ہے. آپ روزے میں رہ کر بھی آپ کے چہرے پر مسکان ہو کہ میں خدا کے تو جھکا ضرور ہوا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ میرے سارے معاملات کو حل کرے. آگے منہ دھو یعنی تازہ ہو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ ادا کرے. پوشیدگی پھر یہاں پر پوشیدگی کی بات کی گئی ہے. جیسے خرائط کے اندر پوشیدگی تھی, جیسے دعا کے اندر پوشیدگی تھی, اور ویسے ہی روزے کے اندر پوشیدگی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جیسے اسے باجی بات کر رہی تھی کہ وہ روزہ میں رکھا ہوتا, کہتے ہیں یہ روزہ میں رکھا ہوتا پھر میں تیرے دسنا میرے ہاتھ سے روزے میں بننے. ویسے لڑنا مینوں بھی آتا ہے, زبان میری بھی بڑی لمبی, مینوں بھی دونوں ہاتھ کرنے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو سجیدہ نہیں لے رہے یا اس کو پوشیدہ نہیں لے رہے. ہم خدا کو کم ٹائم دے رہے ہیں اور لوگوں کو ٹائم, تو کوشش کریں اگر روزے میں تو آپ لوگوں کو کم ٹائم دیں. صحیح بات ہے, آپ لوگوں سے کم ملیں. جتنے آپ لوگوں سے زیادہ اتنا ملیں گے اور وہ لوگ جو طرح طرح کے آپ کو آپ کے سامنے آئیں گے ممکن ہے کہ وہ آپ کے خدا کا بچ بن سکتے ہیں. جو ممکن ہے کہ آپ کو کم ٹائم دیں اور خوشی کی خدا کے ساتھ گزاریں. اور آخری بات کریں ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا, اس کا بدلہ پھر ہی ہے, اس کا اجر پھر ہی ہے. اپنے آپ پیش کریں گے,
अपने आप को रखेंगे, अपने आप को उसके सामने लाएंगे, तो जरूर है कि हमारी जिंदगी की जो बात है वो क्या होती रहेगी, मजबूत होती रहेगी। और ये फिर से हवाला निकाले जल्दी से, मुकाशे की किताब उसका 22 बाब 50 आए। अब पढ़ के इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में दोहराए होता है। और जो नजीस है वो नजीस होता जाए, और जो रासबाज है वो रासबाजी करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही करता जाए। तो याद रखिए, अगर वो काम करते रहेंगे तो कलाम में लिखा हुआ गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के काम क्या होते हैं? जो गलत काम कर रहा है उसके गलत काम बढ़ते रहेंगे, और उसकी जो मौत का शिकंजा भी क्या बढ़ता रहेगा। लेकिन जो रास्तबाज है, अगर वो रास्तबाजी करते रहेंगे, खरायत करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, रोजा रखते रहेंगे, तो याद रखें आपकी जिंदगी जो बाढ़ मजबूत होती रहेगी, वो आपकी जिंदगी में अचानक हादसात होते हैं, वो उनको रोकने का सबब बन सकता है, वो उनको रोक सकती है, या वो आपको उस बात को कर सकती है, मजबूत कर सकती है। अब ये फैसला हमारी जिंदगी में है कि हम क्या चाहते हैं, कि हमारी जिंदगी में ऐसे हादसा आए जी नहीं, आने नहीं ऐसे ऐसे अचानक से सुन ले, लो जी एकदम से ये हो गया, हाँ जी, घर में आग लग गई, सिलेंडर फट गया, सुना कभी आपने? हाँ, बेटी जल गई, बेटा जल गया, ये हो गया, बीवी जल गई, ये मसला बन गया। इन चीजों के रोकथाम के लिए ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में रख लें, वो प्रोडक्शन खुदा देगा जो शायद मैं और आप नहीं ला सकते। और कई बार शायद हम रूटीन की जिंदगियों से हट जाते हैं, और फिर जो अचानक से एकदम से चीजें बढ़ती हैं वो हमारे लिए नुकसान की वजह बनती है। और कई बार हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसा होता है, हमारा बच्चा बीमार पड़ जाए, हम शायद उसको जल्दी में डॉक्टर के पास ले देते, लेकिन जब बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है फिर उसको हमें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ता है। वो भी ऐसा होता है, हमने थोड़ी बीमारी को नहीं पकड़ा, लेकिन जब बहुत ज्यादा बढ़ गई फिर हमने उसको फिर ज्यादा हमसे निकला। तो ये कलाम हमारी तरबियत के लिए है, और उसको अपनी जिंदगी के अंदर जगह दें, और ऐसी बात लगाएं ताकि अबलीस आपकी जिंदगी में बात न कर सके, बल्कि आपके बारे में कहे, इस बात को कहे कि उसके सिरे से क्या गई तुमने बाढ़ लगाई, क्या लगाई हुई है? सब बोले क्या लगाई हुई है? खुदा मेरे सिरे तेरी बाढ़ लगे, खुदा मैं तेरे हुक्मों को मानने वाला हूँ, और मैं रास्त और पाक होता जाऊं, ताकि तेरा कलाम मुझे धोए और मैं इसको अपनी जिंदगी में जगह दूं। मैं खरायत करने, दुआ करने और रोजा रखने में मशगूल रहूं, ताकि मेरी जिंदगी में तेरी से मैं महफूज हो जाऊं। तेरा शुक्र और तेरी